फ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट थी पहले दिन से। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे। मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, उस इदारे के अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, एक्सपर्ट ओपिनियन आता था, और वो डॉक्टर्स कंसल्ट करते थे बाकी सूबों के डॉक्टर्स को, बाकी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कायम की। पहले कोई भी डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में, हॉस्पिटल में, कोई किसी को नहीं पता था। हमें ये कोई इस तरह के हमारे पास पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर बेड्स कितने हैं, ट्रेंड स्टाफ कितना, ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। ये NCOC ने हर रोज मीटिंग्स करके डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने दुनिया की ट्रेंड्स उसके मुताबिक फिर कोशिश अपने हमारे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे की। स्पीकर साहब, उसकी वजह से मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। अब वो देखे, 2 तरफ से तनकीद, एक तनकीद तो एक तरफ से हुई कि आपने पूरी तरह लॉकडाउन लगा देना है। हिंदुस्तान की जो आज रिपोर्ट्स सारी दुनिया के अंदर आ रही हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई है रिपोर्ट, जो तबाही हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन से जो हुई है, वहां फिगर्स हैं कि 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए हैं, गरीब कुचला गया है। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, बेचारे बैग उठा के ट्रांसपोर्ट कर दी, सड़कों के ऊपर लोग मर गए। ये जो स्टडी आई है जो अब हिंदुस्तान की, कि उस लॉकडाउन जिस तरह का अब सबके सामने है कि उस लॉकडाउन का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, एक इंसानों के ऊपर गुर्बत पे, और दूसरा आज हिंदुस्तान की रेट देखें, आज वहां का जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान से कम है, हमारे से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। वहां भी मुश्किल है अस्पतालों में, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। तो मैं आज स्पीकर साहब फिर से अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। कभी हमारे में कंफ्यूजन नहीं थी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जो हर रोज मीटिंग करके अब तक हम यहां पहुंचे। लेकिन मैं आज अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला हमारे सामने आज है। हमारा जब हमने ये खोला, और क्यों खोला हमने, सबसे पहले हमने खोला कंस्ट्रक्शन। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन से नुकसानात ज्यादा हैं, जो कोरोना का कंट्रोल है वो उतना नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल के अलावा
آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں, دنیا کا سب سے امیر ملک, وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا. آج 23 اسٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں. جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ سارا 22 کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو, سمارٹ لاک ڈاؤن, ہاٹ سپاٹس دیکھو. یہ ساری ہماری NCOC کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری اسٹڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے ہیں. اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں, ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب, یہ مشکل فیز ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ SOPs کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. جو آپ جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں, ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ اپنی کاروبار کی آپ ایکٹیویٹی جب کھولتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو, وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے, تیزی سے پھیلتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا ہے, اور اگر احتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ساری اس اسمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے, جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑھوں کو, اپنے بیمار لوگوں کو, بلڈ پریشر کے لوگوں کو, جن کو ڈائبٹیز ہے. اصل میں تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکور کر بیٹھے ہیں اس سے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے میں آج میں یہ بھی جو رشتہ دار ہیں, جن لوگوں کے آج آلموسٹ 4000 لوگ ہمارے اموات ہو چکی ہیں اس سے, ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ہم افسوس کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں ملک دنیا سے. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. اگر ہم احتیاط کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں NCOC میں کہ کون سے صوبے میں, کون سے شہر میں, کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے, کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیئر فورس ہے, ٹائیگر فورس, ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے, وہ تھک چکے ہیں, تو ان کو لگا دیا ہے SOPs کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے, اوپر سے ہمارے جو NCOC میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ہوئی جی کہ کورونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں, آج ہی آئیے وہ فگر. آج IMF نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے, اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں
इंग्लैंड की इकोनॉमी, उनका 20% उनकी इकोनॉमी नीचे गिर पड़ी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई है। सारी दुनिया ये कह रही है कि 100 साल के अंदर ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। हमें ये कहा जाता है कि जी अच्छा, इंग्लैंड के अंदर तो चले इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उनके 40,000 लोग मर चुके हैं। लेकिन स्पीकर साहब, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कितनी अमवात हुई हैं। लॉकडाउन का तो सिर्फ जितनी देर आप लॉकडाउन करते हैं, इकोनॉमी बंद कर देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कितनी अमवात हुई हैं। पॉइंट ये है कि उसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने जो 13 मार्च से इकोनॉमी बंद की अपनी, और शुक्र है हमने पहले खोलनी शुरू की जो कंस्ट्रक्शन, आप ये देख लें कि आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये कहना कि आपकी इकोनॉमी को फर्क ही नहीं पड़ा, यानी ये इस कहीं भी दुनिया के अंदर आप देखें, सारी दुनिया की इकोनॉमी में, यानी दुनिया रिसेशन में चली गई है। $12 ट्रिलियन अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है, और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस होना है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। आज कोई ये भी नहीं बता सकता कि कितनी इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, जो रिवाइव ही नहीं अब हो सकती। सारी दुनिया का जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म है, एयरलाइन सेक्टर है, सारी दुनिया के अंदर वो क्राइसिस में चला गया है, क्योंकि ये लोगों को ये नहीं पता ये कब से फिर से चलेगा। तो ये जो कहना, मुझे अजीब लगा ये कहना कि जनाब हाँ आप छुप रहे हैं कोरोना के पीछे। मैं जी अब ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बातचीत हुई कि हमारी इकोनॉमी का पहले ही बहुत बुरा हाल था, हम फेल हो गए थे इकोनॉमी के अंदर। तो मैं आज स्पीकर साहब से पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दूं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को किस तरह की इकोनॉमी मिली थी। ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये सारी ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं कि क्या हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। हम तो उसी में परफॉर्म करना है जो हमें मिली थी, हमें तो वहां से गेज करें कि क्या ये आपने पॉइंट 0 से शुरू किया था कि आप ऊपर गए या माइनसेस में गए। तो मैं आपके सामने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रख दूं, तो ये आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे कि इकोनॉमी मिली कैसे थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मैं आम लोगों को जो देख रहे होंगे, मैं समझाना चाहता हूं, कोई शायद करंट अकाउंट डेफिसिट को सही तरह ना समझ सके। दुनिया जब किसी इकोनॉमी को देखती है कि क्या इसकी सेहत अच्छी है या बुरी है, वो सिर्फ एक फिगर देखती है। सबसे पहली जो फिगर देखती है वो देखती है कि क्या एक मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आ रहे हैं या मुल्क से बाहर डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी बीमार है। जो हमें इकोनॉमी मिली, ये पाकिस्तान की तारीख का इन डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। उसके बाद, और वो क्यों हुआ, वो हुआ भी क्यों? हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $20 अरब के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो $60 अरब पे चली गई। जब इतना बड़ा तजाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किधर जा रहा था? एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे, तो प्रॉब्लम्स तो सारे उधर से शुरू हो जाते हैं। जब हम आए तो सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? महंगाई। अब महंगाई कैसे ना होती? महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया, और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया जो हमने कदम उठाए। लेकिन जो उसका इंपैक्ट पड़ा, जब सारी इंपोर्ट्स महंगी हो गई, जब आपका रुपया कमजोर हुआ और जब तेल की कीमत महंगी हो गई, उसका इंपैक्ट बिजली पे सब पे पड़ गया। तो स्पीकर साहब, वो मुल्क में लोगों में गुर्बत में इजाफा होना था, वो मुश्किल वक्त आना था जब ये एडजस्टमेंट होनी थी। लेकिन ये हमने तो इनहेरिट की थी, ये हमने तो नहीं इतना बड़ा ये डेफिसिट दिया।
اب دوسرا جی، جو قرضے گئے لائبلٹیز 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 1,000 ارب پہ پہنچ گئی. سال جو ہم نے جتنی کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا، آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں، ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں. خود سوچیں کہ اس کے بعد کتنا پیسہ رہ گیا سارا ملک چلانے کے لیے. جو ریزروز تھے ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، جو لائبلٹیز تھیں، جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب دنیا میں گئے، اپنے دوستوں کے پاس گئے، پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں، ہماری مدد کریں. دیکھیں اسپیکر صاحب، میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں. 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے ہسپتالوں کے لیے، یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے، زلزلے کے لیے، تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ، میرے ساتھ ٹیم تھی، شاہ جی میرے ساتھ تھے، اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو، دوست بھی ہو، لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے، اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے. اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں، میرے ملک کے لیے ہے کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے. اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے، کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں، اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا، تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب میں واشنگٹن گیا، ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے ایک منٹ پہلے. نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی، $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے، اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے، کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں، یہ کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے، دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں. آگے آ جائے جی. UN کی وزٹ، آصف زرداری نے خرچ کیا $1.3 ملین، $13 لاکھ.
نواز شریف نے خرچ کیا $11 لاکھ، شاہد خاقان عباسی نے کیا $7 لاکھ۔ وہی ٹرپ میں نے $162,000 پہ کی، $1,62,000، 10 گنا زیادہ فرق۔ ڈیووس گئے، ڈیووس میں جناب گیلانی صاحب گئے تو انہوں نے $460,000 پہ کی، نواز شریف نے $762,000 پہ کی، شاہد خاقان عباسی نے $561,000 پہ کی، اور میں نے کی $68,000 پہ۔ میں صرف اسپیکر صاحب، میں آپ کے لیے صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرضے لے رہے ہیں، اور میں آپ پھر سے کہتا ہوں، جب شرم آتی ہے، کیوں مجھے اپنے لیے تو علیحدہ، جو میری قوم، وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہماری قوم کو، اور آپ کو یقین دلاؤں کہ سب دنیا کو، ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے۔ آج تو آپ اپنے موبائل فون پہ بتا دیں کہ کون سے ملک کے کتنے قرضے ہیں، کیا اس کی سٹیٹ ہے، کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی۔ تو ایک طرف ہم قرضے لیتے جا رہے تھے، ہماری 10 سالوں میں لائبلٹیز گئیں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ، لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ایک ڈالر امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے۔ جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس کا، 534 کام کرنے والے تھے، وہ آدھے کر دیے، پیسہ ہم نے کم کر دیے، اور اسپیکر صاحب یہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سٹاف آج کل کے زمانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ جب کہ کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹیرٹی، ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانوں اپنی اگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے اور لوگوں کو کہے کہ وہ پیسے نہ خرچ کریں۔ آگے آ جائے جی، اسٹیٹ بینک کی بورونگ جو ہمیں ملا 6 ٹریلین روپیہ خرچ کیا، 6,000 ارب روپیہ سپریم کورٹ سے لیا، جو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے کوئی بورنگ نہیں کی۔ پھر جی جو 70% جو قرضے تھے، 70% وہ شارٹ ٹرم تھے، ہم نے آ کے الٹا کر دیا، ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے، ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا، کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سچویشن تھا کیا۔ سرکولر ڈیٹ، انہوں نے 2013 میں ساری سرکولر ڈیٹ 480 یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی۔ اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹریلین روپیز کی سرکولر ڈیٹ پہنچ گئی، 1200 ارب۔ کانٹریکٹس، اب ہم پھنس کیسے گئے؟ سارے کانٹریکٹس پہلے کے سائن ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یوں بیٹھا ہے، کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ 4 یا 5 سینٹ پہ ہوئے ہیں، باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس تھے۔ تو ایک تو ادھر پھنس گئے، بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے، بیچ رہے ہیں سستے، بیچ میں سرکولر ڈیٹ آ گئی۔ اس کے بعد گیس کے 15 سال کا کانٹریکٹ ہم نے LNG کا کر لیا، وہ ہم نے تو نہیں کیا۔ اب وہ گیس اسے آدھی قیمت کی بک رہی ہے، اس سے بھی کم، لیکن ہم 15 سال ہم نے تو نہیں کیا۔ تو یہ لائبلٹیز کے ساتھ، تو میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا۔ جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا، یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے، جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس سٹیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ۔ 20 ارب ڈالر سے آج 3 ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ
پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس، نقصان میں فائدے میں، پرائمری مائنس قرضے، یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، جو قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے۔ اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا، ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹیرٹی کیمپین کی، ہم نے اپنے خرچے کم کیے، میں اپنی ہماری گورنمنٹ کے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے، ہم نے پاکستان آرمی کو کہا، پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے، یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے، جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے، اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے، جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا، اس کو اس برے وقت میں، جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی، جس طرح ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے، تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا، احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا۔ ٹیکس پہ آ جائیں جی، پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ۔ کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی، ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا، ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $1 ارب سے گئی $2.1 ارب پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا، ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، اور ہماری جو ریٹنگ تھی، جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو، ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی، یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہوگی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے۔ اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے، جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے۔ اب جی میں آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سب جانتے ہیں، ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے، ہمیں اکیلے کو نہیں ہے۔ تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے، ہوٹلز پہ، ریسٹورنٹس پہ، ٹورزم پہ۔ ہمارے علاقے ہیں کئی، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنی آمدنی اکٹھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح SOPs کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں، لیکن ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے، دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں، لوگ بھوکے نہ مر جائیں۔ تو یہ سب سے، تو ابھی ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا فال آؤٹ آئے گا۔ تو ہم اس کے لیے، ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں۔ تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا۔ 30 ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کو تاکہ سستے قرضے مل جائیں، تاکہ وہ ہمارے جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں
افورڈیبل ہاؤسز، یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بیچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے 30 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر ملے انٹرسٹ، تاکہ وہ اگر جو آسان قسطوں میں واپس کر سکے، وہ لوگ جو کبھی خرید نہیں سکتے گھر، ان کو موقع مل جائے۔ تو یہ جو کنسٹرکشن ہے، سب سے زیادہ کبھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں دیے گئے۔ یہ ہمارا نمبر 1 ہے۔ دوسرا ایگریکلچر، اب تک 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے، ہم نے ان کی کھادوں کی قیمتیں بھی ہم نے سبسڈائز کی ہیں، پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے، اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے اوپر تفصیل میں بات کی ہے، ہماری اب ساری کانسنٹریشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کو ہم آج پرائیورٹائز کریں اور اس کے اوپر پورا زور لگائیں۔ سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بہت، اور اس میں ہم چائنا کی پوری مدد دے رہے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا سے مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی جائے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر۔ ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی ہے، اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنا پی ایس ڈی پی کو کم نہیں کیا، اور ہم نے اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس ڈالے ہیں، لیکن پی ایس ڈی پی اس لیے نہیں ہم نے کم کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اکانومی ہماری چلنی شروع ہو اور لوگوں کو روزگار ملے۔ ہمارا جو تیسرا انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے، ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پھنسے ہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنسے رہیں گے۔ تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں را مٹیریل ہیں جو کہ آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لی ہے تاکہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، تاکہ ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا، ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کی ہوئی تھی، اور ایکسپورٹس کے بغیر دیکھیں نا، یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ آپ کی نیچے آ گئی، کہ آپ ایک 5% پہ گروتھ ریٹ تھی۔ اگر آپ کی گروتھ ریٹ 5% پہ ہے اور آپ کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کی امپورٹ 60 ارب کی ہیں اور ایکسپورٹس 20 ارب کی ہیں، تو وہ ملک وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے، وہ تو جانا اس نے کرائسس میں ہے۔ جو بھی دنیا آگے نکلی ہے وہ تو صرف نکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ہے۔ آج چائنا کی اسٹرینتھ کیا ایکسپورٹس ہیں، ساؤتھ کوریا، جو بھی ٹائیگر آگے بنا تھا ایشین ٹائیگر، اس کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی ایکسپورٹس۔ تو ایکسپورٹس کے اوپر جب تک کہ آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے اپنی انڈسٹری کو، تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ تو ہم ان کے را مٹیریلز کے اوپر بھی ہم نے یہ جو کیا، میرے خیال میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ اور پھر چوتھی چیز، میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے، یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب، کبھی بھی کوئی ملک آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے، غریب رہے۔ یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے، یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے۔ تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے، یہ ملٹی فیسٹڈ ہے۔ ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس، یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو، یہ جو کیش دیا ہے 144 ارب روپیہ، یہ جو یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ، اتنے زیادہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے، کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولیٹیکل بیسس پہ یہ پیسے بانٹے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ 100، اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں۔ جو اسپیکر صاحب، جو دوسری چیز جس کے اوپر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف، تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں، جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی، پناہ گاہ، اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے، جدھر بھی مزدور جاتا ہے، جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں
وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے وہاں، اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں. تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے. اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس سے زیادہ عجیب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں. کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ جس میں 7 لاکھ پہلے 7,20,000 تھا تو وہ 10 لاکھ پہ ہے. 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے اب پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے. پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے. تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا. میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دینے. میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا. اگلے جو میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی. آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے. اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں. اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے. میں جی وے فارورڈ کی جو میری صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر. میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ 2 کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی تو ان کی پولیٹیکل نہیں تھی. نمبر 1 کہ پاکستان کے اندر یہ جو 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، 3 ڈفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں. انگلش میڈیم کو وہ
उर्दू मीडियम कहता है बर्गर क्राउड, उनका कोई उनका कनेक्शन नहीं है, दीनी मदरसे कुछ और सोचते हैं उनकी। सो ये पहली दफ़ा हुआ कि पहली चीज़ एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। इसमें इन्होंने बड़ी कंसल्टेशंस की हैं, बड़ी मुश्किल प्राइवेट स्कूल सबको बिठा के, मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी कि दीनी मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना, ये पहले भी कोशिशें हुई हैं। तकरीबन 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं दीनी मदरसों में, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आ सकते, वो क्यों नहीं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते। दीन पढ़ें लेकिन बाकी और चीज़ें भी करें। तो ये जो बड़ा इन्होंने कंसल्टेशन से, दीनी मदारिस से, पूरी कंसल्टेशन से अब ये आया कि उनको भी साथ साथ अपनी सिलेबस के वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि वो भी उनके ऑप्शंस हों कि सोसाइटी में वो जो भी करना चाहे वो कर सके। मेरी आखिरी 2 पॉइंट्स है जी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो फॉरेन पॉलिसी में। स्पीकर साहब, पहले तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है ओपनली। मुझे कभी नहीं भूलता एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़या जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे अभी भी याद है, ये 2010 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? मैं ये जो कहता हूं कि जो हमने ये 10 सालों में जिल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाए हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है, क्यों नहीं सच बोलती उनके साथ, क्यों ये डबल फेस्ड है। देखें, कौम को आखिर में तो कौम ही पढ़ रही थी, बाहर पाकिस्तानी। आपको मैं बताऊं, हमारा बहुत बड़ा असासा, मैं समझता हूं इस मुल्क के बहुत बड़ा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। कम से कम 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, उसमें मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो जो वहां उनको फेस करना पड़ा इससे। स्पीकर साहब, जब से हमारी हुकूमत आई है, आज हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप, जो हमारी कंसिस्टेंटली फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी पॉलिसी थी
کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا دیر از نو ملٹری سولوشن، دیر از اونلی پولیٹیکل سولوشن، انڈورس کرتا ہے. آج ہماری ان سے ریلیشن شپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے. ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں. ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا. وہاں ہمیں جب بھی وہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے، اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے. اور اسپیکر صاحب میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فورن پالیسی کو، اپنے فورن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے. میں جی دو اور جو ہماری فورن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی. دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو. سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش. حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا آخری فورن پالیسی پہ پوائنٹ انڈیا. دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو. ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے. ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں. اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ، یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی. اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا. اسپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا.
میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے، یہ ایک ہندوتا، ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے۔ وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے۔ تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز، ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا، سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے، مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے، تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے۔ انہوں نے خود تحقیقات کی۔ آج آپ دیکھیں، یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں، کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے۔ کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے۔ 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا، اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا۔ جب میں نیو یارک تھا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو RSS کا، اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں، سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے، اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے، وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے، خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے، اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا، جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے۔ اب ہمارا کام ہے، ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں۔ کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میری جو اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا۔ ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے، اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی، بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے، 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ۔ میں آخر میں جی
میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب, کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے. یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست, اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. اب اسپیکر صاحب, جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے, کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست. کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کووڈ آتی ہے, مدینہ کی ریاست کدھر ہے. دیکھیں جی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو, اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی, صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا. ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے, وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے. لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے, یہ تو اللہ کا ایک خاص اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے. لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی. علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی. قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے, جی بڑے لبرل آدمی تھے, قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں. ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے. نمبر 1 اصول, نمبر 1 انسانیت تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی, اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے, اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب, جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. آج اسپیکر صاحب چائنا, اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں. اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے ہیں, دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے. چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی. چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی, یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی, اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے. تو ہوا کیا, اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے, انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش, اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ. ایک کتاب ہے انگریزی کی, کسی کو موقع ملے تو پڑھے, دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے. وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر, جی 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 پلیز اسپیکر صاحب, میڈم پلیز, اسپیکر صاحب پلیز میری ذرا یہ بات سن لیں, یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر. وہ کیا سرکار مدینہ نے, جو 620, یہ تاریخی ہٹ ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, تاریخ کا حصہ ہے.
624 या 25 में जंग बदर होती है, 313 लोग होते हैं, और 636 में 11 साल के बाद जो सुपर पावर थी एक बैजेंटाइन एम्पायर, वो कोलैप्स कर जाती है, उनके सामने घुटने टेक देती है यारमुख में 11 सालों में। और 12 सालों में पर्शियन एम्पायर जो दूसरी सुपर पावर है वो गिर जाती है। कुछ तो हुआ होगा कि इन 11-12 सालों में वो सारा एक दुनिया में एक ऐसा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका ये कहना है, टिड्डी दल के हवाले से उन्होंने अपना खिताब शुरू किया। उनका ये कहना था कि टिड्डी दल के हवाले से 31 जनवरी से इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और NDMA को तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की हुई है। तमाम इख्तियारात जो है वो NDMA को दे दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। इससे निमटने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना के हवाले से बात करते उनका कहना था कि 26 केसेस जब पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, रजिस्टर हुए, तो हमने लॉकडाउन कर दिया। उस वक्त कोई मौत भी नहीं हुई थी। अगर कोरोना पर कोई हुकूमत कंफ्यूज नहीं थी तो वो हमारी हुकूमत थी। बाकी तमाम दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो फैसला लेने में हिचकिचाहट का इजहार कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ हमने लोगों को कोरोना के साथ साथ भूख से भी बचाना था, जिसके लिए हमारी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल वाज़ेह थी। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया और उसके साथ साथ एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया गया कि लोगों को 12-12 हज़ार रुपये ख़ानदानों के हिसाब से दिए गए ताकि तमाम लोग अपनी ज़रूरियात घर बैठे ही पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारी हुकूमत को देखकर लॉकडाउन नाफिज किया, लेकिन भारत में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया बग़ैर किसी तैयारी के, उसके बाद उसका हाल तमाम दुनिया ने देख लिया। जी मैं सिर्फ ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि वो एक फिनोमेना था। हमारे सारे यूथ को हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि एक कौम जिसको कोई पूछता नहीं था, 2 एम्पायर से वो कौम दुनिया की इमामत करना शुरू कर दिया। 30 साल के बाद यानी मदीना की जो हिजरत हुई 623 में, उसके 30 साल के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम पावर बन गई। तो क्या हुआ? तो कुरान में हमें अल्लाह कहता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। तो मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी। उन्होंने क्यों हमें, अल्लाह ने जो कुरान में सारी चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए हैं, तो इस कौम की बेहतरी के लिए भी वो जिस तरह इलामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान उठता ही तब है जब वो उन प्रिंसिपल्स पे चला जाता है। तो स्पीकर साहब, वो जो हुआ, वो जो वहाँ हुआ, वहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी ये जो किताब मेरिट। हुआ क्या? जो एकदम जो अब जब वो किताब पढ़ेंगे ये जो कि कैसे वो एकदम फैल गए, जो अच्छा करता था वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी की जात कुछ नहीं थी, किधर से आया, बादशाह है, शहजादा है, कोई फर्क नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ थी, उनकी मेरिट। एक माशरे में मेरिटोक्रेसी आ गई। आज स्पीकर साहब, आज अगर आप स्टडी करें कि क्या वजह है कि ये मुसलमान पीछे रह गए और मगरब आगे चला गया, उसकी सबसे बड़ी वजह थी बादशाहत। बादशाहत के अंदर मेरिट नहीं था। बादशाहत के अंदर खून की वजह से लोगों को मिलता था। तो जब मुगल पहले 6 मुगल बादशाह 185 साल उन्होंने हुकूमत की, एक से एक बेहतर था। लेकिन औरंगजेब के बाद
6 نے 185 سال حکومت کی, اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی, کیونکہ کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی, اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن ایمپائر کے ساتھ, عثمانیہ سلطنت. سلیمان کے بعد, اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا, جس کو ٹرین کیا ہوا تھا, جو کیپبل تھا, اس کو سازش کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیورٹ تھی. اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی. سو ڈیموکریسی کیوں پریویل کی؟ جتنی ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکریسی آگے چلی جاتی. الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اس کی وجہ سے ڈیموکریسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی. آج چائنا آگے نکل گیا ہے. آج چائنا کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے, آج اب ان کی فالو کریں کمیونسٹ پارٹی. یہ جو 2 آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ, 40 سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. ان کی اتنی ان کا تجربہ, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا. اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں, مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا, قانون کی بالادستی. آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا. 2 خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون, رول آف لا تھا, کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا. حضرت عمر, ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے, جواب دہ تھے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں, اسٹڈی کریں آج دنیا کو, جو غریب ملک ہے, جدھر غربت ہے, وہ رول آف لا نہیں ہے. کوئی مجھے ملک بتا دیں, افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرو ہیں, پیسے ہیں, منرلز ہیں, سب کچھ ہیں, تیل ہے, غربت کی انتہا ہے. جب اسٹڈی کریں گے وہ رول آف لا نہیں ہے. وہاں لوگ, ان کے حکمران سارے, آپ ان کی پوری اسٹڈی کریں, ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں. جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اور رولرز اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ جو سارا پروسیس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا, یہ جو ویسٹ منسٹر کی ہے, وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا, وہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائی نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, وہ جواب دہ نہیں ہیں, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج تقریباً 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال. اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی, لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتی ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب, میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے. میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں, تقریر نہیں کرنے دی مجھے. جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے, غلط باتیں کرتی ہیں, میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں, میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر, ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہ چلا, ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, صحت ان کے علاج کرنے کے لیے, ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور نہ ہم کیا, کوئی ملک نہیں بڑھا. اب سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے, نیوزی لینڈ کے پاس کیا ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو منرل ویلتھ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جو ریزروز ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر 5 پہ ملک میں ہے جس میں 3-4 مین جیم سٹونز ہوتے ہیں. 3 اس میں سے 5th بگیسٹ ریزروز ہیں 3 جیم سٹونز کے پاکستان میں. غریب ترین ملک ہے, وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں, کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا.
हमारे पास ये जो रेको डेक का ये क्या हुआ है? करप्शन की वजह से ये सारा फंसा हुआ है। जिधर हर पाकिस्तान को पैसा और फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए था, नहीं आ रहा। वो कारके का वो हुआ सारा, वो करप्शन की वजह से 190 अरब रुपए का हमारे अगेंस्ट डैमेजेस हो गए। मैं तो शुक्र करता हूं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने बीच में पढ़ के हमें वो माफ करवाया, नहीं तो हमें 190 अरब और पड़ जाना था। और पीछे सब के पीछे जाएंगे तो जब आप एक मुल्क की जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने मेरे ऊपर